Thank you God. Hallelujah. मसीह के बाबरकत उत्तम जलाली मुहीब और कादर बख्श नाम में आज सब तमाम तर द ग्लोरी चर्च की कलीसिया को और तमाम तर लोगों को जो सोशल मीडिया पर मुझे देख रहे हैं, चाहे वो यूरोप में हैं, स्टेट में हैं, किसी भी बड़े आज़म में हैं, उन तमाम तर जिंदगियों को मेरा सलाम पहुंचे। और मैं ईमान रखता हूं कि आज हम कलाम के वसीले से बरकत पाएंगे। आमीन। हम कलाम के वसीले से बरकत पाएंगे। पहला नरसिंगा फूंका जाने वाला है, पहला नरसिंगा फूंका जाएगा। अब देखना यह है कि जब पहला नरसिंगा फूंका जाएगा तो क्या हम उस नरसिंगे के नीचे आएंगे या नहीं आएंगे, उसके कहर के नीचे आएंगे या नहीं आएंगे, या फिर हम बच जाएंगे। बचना तो चाहते हैं ना सभी लोग, यस, लेकिन बचने के लिए यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू डू समथिंग। मैंने अक्सर ये बात कही कि when we do something then God will do each and everything for you। जब हम खुदा के लिए कुछ करते हैं तब खुदा हमारे लिए बहुत कुछ कर देता है। आमीन। एक छोटी सी आयत मुकाशवा की किताब उसके 8वें बाब की 7वीं आयत, चूँकि हम जानते हैं कि हमने मुकाशवा की किताब को शुरू किया है और आज हम 8वें बाब की 7वीं आयत पर पहुंच चुके हैं। आए खुदावंद की आवाज़ को सम्मात फरमाइएगा। मुकाशवा की किताब उसका 8वां बाब उसकी 7वीं आयत सफ़ा नंबर नए अहदनामे में 248 पर यह वर्स आपको मिलेगी। आए खुदावंद की आवाज़ को सम्मात फरमाइएगा। और जब पहले ने नरसिंगा फूंका, और जब पहले ने नरसिंगा फूंका तो खून मिले हुए ओले, खून मिले हुए ओले और आग पैदा हुई और जमीन पर डाली गई, जमीन पर डाल दी गई और तहाई जमीन जल गई, और तहाई जमीन जल गई और तहाई दरख्त जल गए और तमाम हरी घास जल गई। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदा की खास बरकत हो सबके गा आमीन। बुलंद आवाज के साथ के गा आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मारा इस वर्ष को प्रीच करने से पहले मैं आपको बताता चला जाऊं कि मैं पीछे आयात में भी जाऊंगा, 8वें चैप्टर में जाऊंगा, उसकी पहली आयत से लेकर 6ठी आयत तक भी मैं थोड़ा सा खुलासा बयान करूंगा। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, हमने 8वें चैप्टर में यह देखा था, बड़ी खूबसूरत बातों को हमने देखा था, थोड़ी से डरने वाली बातों को भी देखा था कि जब उसने 7वीं मोहर को खोला, 6 मोहरें खोल ली गई हैं, अब 7वीं मोहर को खोला गया, और जब 7वीं मोहर को खोलने के लिए बर्रा आया, बर्रे ने 7वीं मोहर को खोला तो आधे घंटे के करीब आसमान में खामोशी तारी हो गई, पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया, कहीं से कोई आवाज सुनाई नहीं दी जा रही थी। और मैंने 7 फरिश्तों को देखा, 7 फरिश्ते एक तरफ खड़े हैं और उन 7 फरिश्तों के पास 7 नरसिंगे हैं, लेकिन अभी उन्होंने बुझाए नहीं, अभी उन्होंने तैयारी नहीं की, बल्कि मैंने बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयों में से आपको बताया कि 7 फरिश्ते खड़े हैं
اور ان 7 فرشتوں کے ہاتھوں میں 7 نرسنگے ہیں. اب ان 7 فرشتوں میں سے ایک فرشتے نے نرسنگا پھونکنا ہے. یہ 7 کے 7 کٹھے نرسنگے نہیں پھونکیں گے بلکہ ایک ایک کر کے نرسنگا پھونکا جائے گا. اور ہم دیکھیں گے کہ جب پہلا نرسنگا پھونکا گیا, جب دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا اور 7واں نرسنگا پھونکا جائے گا تو پھر کیا وقوع پذیر ہوگا روح زمین پر؟ کیا وقوع پذیر ہوگا روح زمین پر؟ میرے عزیزو, یاد رکھیے گا اس بات کو کہ ایک پہلا نرسنگا جب پھونکا گیا تو خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ خون ملے ہوئے اولے اور آگ پیدا ہوئی. یعنی کہ آسمان سے خون ملے ہوئے اولے پیدا ہوئے. What a strange کہ جب پہلے فرشتے نے نرسنگا پھونکا اور پھونکتے ہی آسمان پر سے ہم دیکھتے ہیں کہ خون ملے ہوئے اولے برسنا شروع ہو گئے اور ان کے ساتھ ساتھ آگ بھی پیدا ہو گئی. مکاشفہ کی کتاب اس کے 8ویں باب اور اس کی 5ویں آیت میں ہم نے ان 7 فرشتوں کے علاوہ ایک اور فرشتہ بھی دیکھا تھا. ایک اور فرشتہ بھی دیکھا تھا اور بائبل مقدس میں ہم اس کو دوبارہ دیکھیں گے. اور پھر میں نے ایک اور فرشتے سونے کا عود سوز لیے ہوئے آیا اور قربان گاہ کے اوپر کھڑا ہو گیا. جبکہ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کہن جو ہے وہ قربان گاہ کے سامنے کھڑا ہوتا تھا, سنہری قربان گاہ کے سامنے کھڑا ہوتا تھا. لیکن جب یہ فرشتہ آیا ان 7 فرشتوں سے علاوہ یہ ایک اور فرشتہ تھا, اس کے ہاتھ میں سوز عود تھا اور یہ قربان گاہ کے اوپر آ کھڑا ہوا اور تاکہ یہ سب مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ اس سنہری قربان گاہ پر چڑھائے جو تخت کے سامنے ہے. اور اس عود کا دھواں فرشتے کے ہاتھ سے مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ خدا کے سامنے پہنچا. اور پھر آگے کہتا ہے خدا کا کلام, اور فرشتے نے اس سوز کو لے کر اس میں قربان گاہ کی آگ بھر دی اور زمین پر ڈال دی. اور جب زمین پر ڈال دی تو خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ جب زمین پر ڈالی تو گرجیں, آوازیں اور بجلیاں اور بنچال پیدا شروع ہو گئے. یہ ایک علیحدہ سینیریو ہے. یہ ایک علیحدہ سینیریو ہے کہ جب اس فرشتے نے مصباح پر سے آگ کو لیا, آگ کو ڈالا اور وہ ڈالنے کے بعد اس کو زمین پر ڈال دیا تو پھر گرجیں, آوازیں, بجلیاں پیدا ہوئیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان 7 فرشتوں میں سے ایک فرشتے نے جب نرسنگا پھونکا تو ہم دیکھتے ہیں کہ آوازیں, بجلیاں, گرجیں پیدا ہوئیں اور بنچال آیا اور خدا کا غضب مقدسوں کی دعاؤں کے جواب میں نتیجے میں زمین پر انڈھیلا گیا. اور قدرت کے نظام میں ابتری آ گئی. جب قدرت کے نظام کے اندر ڈسٹرکشن پیدا ہوتی ہے تو ڈسٹرکشن کے ساتھ ابتری بھی پیدا ہو جاتی ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا نرسنگا جب پھونکا گیا تو پھونکنے کے ساتھ ابتری بھی پیدا ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ آسمان پر سے تو بارش برستی ہے, آسمان پر سے کبھی خون ملے ہوئے اولے نہیں برستے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب پہلے فرشتے نے نرسنگا پھونکا تھا تو آسمان پر سے خون ملے ہوئے اولے برسنا شروع ہو گئے. مکاشفہ کی کتاب اس کے 8ویں باب اور اس کی 6 آیت میں 7 فرشتے جن کے پاس وہ 7 نرسنگے تھے, اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے اس علیحدہ جو فرشتہ تھا جب اس نے سنہری قربان گاہ سے آگ کو لیا, ڈالا اور جب ڈال دیا,
جب ڈال دیا تو یہ تمام چیزیں پیدا ہونا شروع ہو گئیں، آوازیں، گرجیں، بجلیاں اور بنچال آنا شروع ہو گئے۔ تو اس وقت وہ 7 فرشتے جو ہیں وہ تیار ہو گئے، وہ الرٹ ہو گئے کہ اب ہم نے نرسنگوں کو پھونکنا ہے، اب ہم نے اپنے کام کو جو یہوہ خدا نے ہمارے سپرد کیا ہے، ہم نے اس کام کو سر انجام دینا ہے۔ اور جیسے ہی انہوں نے یہ دیکھا، پہلا فرشتے نے نرسنگا پھونکنا شروع کر دیا۔ پہلے فرشتے نے نرسنگا پھونکنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ناقابل تصور تھا۔ معلوم نہیں تھا یوحنا کو۔ یوحنا تو ان 7 فرشتوں کو دیکھ رہا تھا۔ یوحنا نے پھر اس سینیریو کو دیکھا کہ یہ فرشتہ علیحدہ کھڑا ہے اور یہ قربان گاہ کے اوپر آ کھڑا ہوا ہے۔ اسے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ جب یہ پہلا نرسنگا پھونکا جائے گا تو روئے زمین پر کیا کچھ ہو جائے گا، اسے معلوم ہی نہیں تھا۔ اس کی حیرت گم ہو گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ فرشتہ نرسنگا پھونک رہا ہے، اور پھونکنے کے ساتھ آسمان پر سے خون ملے ہوئے اولے نازل ہونا شروع ہو گئے، اور ساتھ ہی خدا کا کلام اسے بتاتا دکھاتا ہے کہ اس کے ساتھ آگ بھی نازل ہو گئی۔ اور جب یہ دونوں چیزیں نازل ہوئیں تو ان کے نازل ہونے سے 3 کام ہو گئے۔ چیزیں تو 2 نازل ہوئیں، لیکن چیزیں 2 نازل ہونے سے خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ 3 بڑی تباہیاں، ڈسٹرکشن پیدا ہو گئیں۔ اور وہ کیا؟ پہلی چیز خدا کا کلام 7ویں آیت میں بتاتا ہے کہ تہائی زمین جل گئی، تہائی زمین جل گئی۔ پھر وہ کہتا ہے تہائی درخت بھی جل گئے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ تمام ہری گھاس جل گئی، تمام ہری گھاس جل گئی۔ میرے عزیزوں، ہم یہ دیکھتے ہیں، دونوں آؤ اس کو اوپر رکھو، آپ دونوں آؤ اس کو اوپر رکھو جلدی کے ساتھ، یہاں پر رکھ دو، اس چیئر پر رکھ دو۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کو برکت دے۔ دیکھیے گا، یہ زمین ہے، یہ کیا ہے؟ زمین ہے، اور یہ زمین کے 4 حصے ہیں، 1 2 3 اور 4۔ یہ کیا ہے؟ یہ زمین ہے۔ یہ کیا ہے؟ زمین ہے۔ اور زمین یہ کیا ہے؟ او نو، یہ پانی ہے۔ یہ کیا ہے؟ پانی ہے۔ یہ کیا ہے؟ پانی ہے۔ یہ اس کو ہم تری کہتے ہیں یا پانی، ٹھیک ہے؟ اور یہ کیا ہے؟ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ خشکی ہے۔ اور خشکی کے اندر درخت بھی ہیں۔ کیا ہیں؟ درخت ہیں۔ کیا ہیں؟ درخت ہیں۔ اور ساتھ میں کیا ہے؟ یہ گھاس بھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ گھاس بھی ہے۔ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ تہائی حصے کے، یعنی کہ اتنے جل گئے۔ یہ کیا؟ یہ درخت کیا ہو گئے؟ جل گئے۔ یہ درخت کیا؟ جل گئے۔ یہ درخت بھی جل گئے، یہ گھاس بھی جل گئی، ٹھیک ہے؟ یہ 2 کام ہوئے۔ پہلا، اور زمین پر کیا ہو گئی؟ زمین جل گئی۔ دیکھیے، زمین جل گئی، 1/3 درخت جل گئے، اور تمام ہری گھاس بھی جل گئی، تمام ہری گھاس بھی جل گئی۔
یہ جو ان سی گھاس ہے یہ جل گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہری بھی ہے، ہری بھی ہے، اور ہری ہونے کے باوجود بھی یہ جل گئی ہے. یہ کام ہوا ہے جب نرسنگا پھونکا گیا ہے. یہ کام ہوا ہے جب نرسنگا پھونکا گیا ہے. 7 فرشتوں میں سے ایک فرشتے نے نرسنگا پھونکا، اور جب نرسنگا پھونکا تو آسمان پر سے خون ملے ہوئے اولے اور ساتھ میں آگ پیدا ہوئی، اور آگ پیدا ہونے سے وہ زمین پر آئی. اور جب زمین پر آئی تو 3 بڑے کام ہوئے. تہائی زمین بھی جل گئی، 1/3 درخت بھی جل گئے، اور تمام ہری گھاس بھی جل گئی. یہ کام ہم دیکھتے ہیں پہلے فرشتے کے نرسنگے پھونکے جانے سے ہوا تھا. آمین. دوسری بات، نرسنگے کا کام اور اقسام. نرسنگے کا کام اور اقسام. بنی اسرائیل کی زندگی میں نرسنگے بہت ہی اہمیت کے حامل تھے. وہ اہم کردار ادا کرتے تھے نرسنگے. بنی اسرائیل کے اندر 2 قسم کے نرسنگے بجائے جاتے تھے. چاندی کے نرسنگے اور دوسرے مینڈے کے سینگوں کے نرسنگے. یہ 2 قسم کے نرسنگے ہوتے تھے جو قوم بنی اسرائیل بجاتی تھی. اور گنتی کی کتاب اس کے 10ویں باب پر اس کی 2 آیت میں ہے کہ یہ نرسنگے جو چاندی کے نرسنگے ہوتے تھے، چاندی کے نرسنگے جماعت کو بلانے کے لیے استعمال ہوتے تھے. یعنی کہ جب ہم نے چرچ کرنا ہے تو چرچ کرنے سے پہلے چاندی کا نرسنگا بجایا جاتا تھا تاکہ قوم بنی اسرائیل کو پتہ چل جائے کہ اب ہم نے اکٹھے ہونا ہے. اب دیکھیے گا کہ قوم بنی اسرائیل نرسنگے کیوں بجاتی تھی، اور یہاں پر جب فرشتے نے نرسنگا بجایا تو کیا ہوا. چاندی کا نرسنگا سرداروں کو بلانے کے لیے استعمال ہوتا تھا. چاندی کا نرسنگا لشکروں کے کوچ کرنے کے لیے بجایا جاتا تھا. چاندی کا نرسنگا نئے چاند کے شروع میں بجایا جاتا تھا. چاندی کا نرسنگا سوختنی قربانی پر بجایا جاتا تھا. چاندی کا نرسنگا سلامتی کی قربانی کے وقت بجایا جاتا تھا. اور چاندی کا نرسنگا خوشی کے دن میں بجایا جاتا تھا. اور چاندی کا نرسنگا مقررہ عیدوں کے وقت بجایا جاتا تھا. ان موقعوں پر چاندی کے نرسنگے بجائے جاتے تھے، لیکن مینڈے کے نرسنگے، مینڈے کے سینگوں کے نرسنگے کب بجائے جاتے تھے؟ پہلی بات، جنگ کے لیے استعمال ہوتے تھے. جب جنگ کا اعلان ہوتا تھا تو جنگ کے اعلان کے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ مینڈے کے سینگوں کے نرسنگے جو ہیں وہ بجائے جاتے تھے. جب ہم یشوع کی کتاب اس کے 6 باب 4 آیت اور 6 باب کی 13 آیت سے لے کر 16 آیت، قضات کی کتاب 7 باب کی 18 آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ جاننا دلچسپی سے خالی نہیں ہے، بالکل خالی نہیں ہے کہ جب قوم بنی اسرائیل یریحو کے گرد چکر لگا رہے تھے، قوم بنی اسرائیل یریحو کی دیوار کے گرد چکر لگا رہے تھے، تو 7 کاہن عہد کے صندوق کے آگے آگے نرسنگے بجا رہے تھے. اور جب تک چکر مکمل نہ ہوگے، جب تک چکر مکمل نہ ہوگے، بائبل مقدس یہ فرماتی ہے کہ سب خاموش رہے، مکمل خاموشی طاری رہی. جسی طرح ہم نے یہ بائبل مقدس میں سے دیکھا ہے کہ جب خدا کا جلال آیا تو آدھے گھنٹے تک کیا ہوا؟ آسمان میں خاموشی طاری رہی. اور اسی طرح یریحو کی دیوار ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے چکر مکمل کیے اور جب ہم نے یہ دیکھا کہ نرسنگوں کو بجایا گیا تو اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یریحو کی دیوار گر گئی. نرسنگے بے دینوں کی شکست کے موقع پر بجائے جاتے تھے. جب بے دینوں کو شکست ملتی تھی اس وقت نرسنگے بجائے جاتے تھے. یاد رکھیے گا
جب بے دینوں کو، بے ایمانوں کو، جو خدا کی ذات پر ایمان، یقین، بھروسہ اور اعتقاد نہیں رکھتے تھے، جو بے دین تھے، جو خدا کے کلام سے لاقطع تھے، جب وہ بے دین لوگ تھے، جب ان کو شکست ملتی تھی، اس وقت بھی مینڈے کے نرسنگوں کو بجایا جاتا تھا، اور قوم بنی اسرائیل کو معلوم پڑتا تھا کہ بے دین کی شکست ہو گئی ہے، بے دین کی شکست ہو گئی ہے۔ اور میرے عزیزو، نرسنگے بادشاہوں کے مسا کے اعلان کے لیے بجائے جاتے تھے۔ جب پہلا سلاطین اس کا پہلا باب اور اس کی 34ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو خدا کا کلام یہ کہتا ہے، اور تم نرسنگا پھونکنا اور کہنا کہ سلیمان بادشاہ جیتا رہے۔ اس کا مطلب ہے یہ نرسنگا اگر بے دینوں کے لیے بجتا ہے تو یہ نرسنگا جو ہے بادشاہوں کے مسا کے لیے بھی بجتا ہے، اور نرسنگا خدا کے جلال کا ظہور بتاتے ہیں کہ کتنا خدا کا جلال، اس کی حضوری، اس کا مسا یہاں پر ٹھہرا ہوا ہے۔ جب نرسنگے بجائے جاتے تھے تو خدا کا جلال، خدا کا عبر اس جگہ پر ٹھہر جاتا تھا، کیونکہ نرسنگا بجتا تھا۔ اور اب بھی، آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 7 فرشتوں کے ہاتھوں میں 7 نرسنگے ہیں، اور انہوں نے بجانے ہیں 7 نرسنگے، اور ان کے 7 نرسنگوں کے بجانے کا جو عمل ہے وہ کیا ہوگا؟ پہلے 4 فرشتے جب بجائیں گے، پہلے 4 فرشتے جب نرسنگا پھونکیں گے تو یہ عام دنیا کی عدالت ہوگی۔ کیا؟ عام دنیا کی عدالت ہوگی۔ آپ سمجھ لیجئے گا کہ جب پہلے 4 نرسنگے پھونکے جائیں گے تو اس وقت عام دنیا کی عدالت کا کام شروع ہو جائے گا۔ جب آخری 3 نرسنگے بجائے جائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ انسانوں کی عدالت کے لیے پھونکے جاتے ہیں، وہ انسانوں کی عدالت کے لیے پھونکے جاتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ ہم جیسے جیسے نرسنگوں کے پھونکنے کو دیکھیں گے ہم اس بات کو جانیں گے کہ پہلے جب 4 نرسنگے پھونکے جائیں گے تو وہ دنیا کی عدالت کو ظاہر کریں گے، اور جب آخری 3 نرسنگے پھونکے جائیں گے وہ انسانوں کی عدالت کے لیے پھونکے جائیں گے۔ آمین۔ اب پہلا نرسنگا پھونکا گیا ہے، اب پہلا نرسنگا پھونکا گیا ہے، اور جب پہلا نرسنگا پھونکا گیا ہے تو پھونکنے سے کیا ہوا ہے؟ آسمان پر خون ملے ہوئے اولے اور آگ پیدا ہوئی ہے۔ اب جب یہ پہلا نرسنگا پھونکا گیا ہے تو یہ کس بات کا اظہار ہے؟ کہ یہ عام دنیا کی عدالت ہے، عام دنیا کی عدالت ہے، عام دنیا کی عدالت ہے۔ ابھی انسانوں کی بات نہیں ہو رہی، عام دنیا، کیونکہ پہلے 4 نرسنگے جب پھونکے جائیں گے تو اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پہلا نرسنگا اس میں جب پھونکا گیا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ پہلا نرسنگا پھونکا گیا ہے تو یہ عام دنیا کی عدالت کا کام شروع ہو گیا ہے۔ میرے عزیزو، دوسرا پوائنٹ، پہلے نرسنگے کا اختیار جب اس نے بجایا ہے، خدا نے اسے اختیار دیا ہے کہ بھائی پہلا نرسنگا پھونکا جائے، تو جب پھونکا گیا اس کے پاس اختیار ہے۔ جب اختیار ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے بجانے سے ہوا کیا ہے۔ نرسنگوں کی آیتوں پر غور کرتے وقت ہمیں مکاشوہ کی کتاب اس کے 7ویں باب اور اس کی 3 آیت کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ ہمیں کبھی اس آیت کو بھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مکاشوہ کی کتاب اس کا 7واں باب، مکاشوہ کی کتاب اس کا 7واں باب اور اس کی 3 آیت کو ضرور مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی کہ اسرائیل کا بقیے پر مہر کرنا، خدا کے بندوں پر مہر کرنا۔ اس آیت کو پڑھ لیجئے گا، 3 آیت کو پڑھ لیجئے گا۔ اس نے ان 4 فرشتوں سے جنہیں زمین اور سمندر کو زر پہنچانے کا اختیار دیا گیا تھا بلند آواز سے پکار کر کہا کہ جب تک ہم اپنے خدا کے بندوں کے ماتھے پر مہر نہ کر لیں زمین اور سمندر اور درختوں کو زر نہ پہنچانا۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی
یہ چار فرشتوں، ان چار فرشتوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جب تک ہم خدا کے بندوں پر مہر نہ کر لیں، اس وقت تک زمین کے چاروں کونوں تک کوئی چیز پر زر نہ پہنچانا، اسی طرح ہواؤں کو تھامے رکھنا۔ ایک بڑے فرشتے نے ان کو حکم دیا، کہ بھائی جب تک وہ خدا کے بندوں کے ماتھے پر مہر نہ کر لیں، زمین اور سمندر اور درختوں کو زر نہ پہنچانا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کام پایا تکمیل تک پہنچا ہے، مہریں کر دی گئی ہیں، اور جیسے ہی مہریں کر دی گئی ہیں اب اختیار مل گیا ہے کہ اب نرسنگا پھونکا جائے، کیونکہ جب نرسنگا پھونکا جائے گا تو یہ چاروں کونوں پر کھڑے ہوئے فرشتے جو ہیں یہ اپنا کام شروع کر دیں گے۔ اور جب آسمان میں پہلا فرشتہ نرسنگا پھونکتا ہے تو زمین کے چاروں کونوں پر کھڑے فرشتوں میں سے ایک اپنا اختیار استعمال کرتا ہے۔ پہلا فرشتہ جو ہے وہ اپنا اختیار استعمال کرتا ہے، اور جب وہ اپنا اختیار استعمال کرتا ہے تو زمین پر خون ملے ہوئے اولے اور آگ ڈال دیتا ہے۔ زمین کے چاروں کونوں پر فرشتے ہیں، زمین کے چاروں کونوں پر فرشتے کھڑے ہیں، اور فرشتہ جو بڑا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب تک ہم خدا کے بندوں پر مہر نہ کر لیں، بھائی تم اسی جگہ پر ٹھہرے رہنا، ابھی کام شروع نہ کرنا۔ اور جیسے ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلا نرسنگا پھونکا گیا، پہلے فرشتے نے اپنا کام شروع کر دیا، اور جب پہلے فرشتے نے کام شروع کیا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زمین پر جو ہے وہ آگ ملے ہوئے اولے نازل ہوئے، اور نہ صرف اولے نازل ہوئے بلکہ آگ بھی نازل ہو گئی، زمین جل گئی، درخت جل گئے، ہری گھاس جل گئی۔ یہ 3 کام ہوئے جب نرسنگا پھونکا گیا۔ آمین۔ میرے عزیزو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا اور خصوصی طور پر انسانی جانوں کا نقصان ہوا۔ ساری دنیا اور خصوصی طور پر انسانی جانوں کا نقصان ہوا، کیونکہ انسان زمین پر رہتے ہیں، اور جب زمین پر آگ لگ جائے گی تو یہ فی الحقیقت انسان کو نقصان پہنچے گا۔ جب درخت جل جائیں گے تو انسانوں کو نقصان پہنچے گا۔ جب ہری گھاس جل جائے گی تو بالخصوص انسانوں کو نقصان پہنچے گا۔ مت سوچئے گا کہ یہ 3 کام ہوں گے تو انسان بچ جائیں گے۔ ایکشن کا ری ایکشن ضرور ہوتا ہے، ایکشن کا بولیے گا، ایکشن کا ری ایکشن ضرور ہوتا ہے۔ رات کو 12 بجنے میں تقریباً ابھی 7 منٹ باقی تھے، 7-8 منٹ باقی تھے، تو ایک رپورٹ آئی۔ میں رات کو موبائل دیکھ رہا تھا تو معلوم یہ پڑا کہ فلسطین نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ معلوم ہے آپ کو؟ یس، فلسطین نے اسرائیل پر حملہ کر دیا اور بہت سارے اسرائیلی مارے گئے، ڈیٹیل کے ساتھ تو نہیں بیان کروں گا، لیکن یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ اسرائیل نے جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ اسرائیل نے جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ رات کو میں دیکھ رہا تھا کہ اسرائیلی لڑکوں کو کس طرح انہوں نے پکڑا اور مار رہے تھے۔ 1 2 3 4 5 6 یہ 6 بچے یہاں پر ہیں۔ یہ 6 کے 6 ہی آپس میں دوست ہیں، بڑی محبت ہے۔ جب یہ 2 گھنٹے یہاں پر بیٹھتے ہیں تو ان کی باتیں ختم نہیں ہوتی۔ اگر باہر سے کوئی آ جائے تو یقیناً یہ 6 کے 6 بچے جو ہیں اس کو ماریں گے، ایسا ہی ہے، ماریں گے، کیونکہ وہ باہر سے آیا ہے، وہ کھوکھر کی سے آیا ہے،
پرانی چنگی سے آیا, کہیں سے بھی آیا, یہ سارے مل کر اس کو ماریں گے. جب آپ گوگل میپ کو دیکھیں تو آپ کو نظر نہیں آئے گا, میپ کو کھولنا پڑے گا. کھولتے جائیں گے آپ کو اسرائیل چھوٹا سا نظر آئے گا, لیکن اسرائیل کے سراؤنڈنگ میں کیا ہے؟ تمام اسلامی ممالک ہیں. کیا ہیں؟ تمام اسلامک ممالک ہیں. اس بات کو میں نہیں کرنا چاہتا, لیکن اسرائیل نے جنگ کا اعلان کر دیا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ دعا کیجیے گا تاکہ خداوند کی پاک مرضی پوری ہو. آمین. خداوند کی پاک مرضی پوری ہو. ہم یہ نہیں کہتے کہ جنگ نہ ہو, ہم یہ کہتے ہیں خداوند کی پاک مرضی پوری ہو. ہم یہ نہیں کہتے کہ جنگ بند ہو جائے, بالکل نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کی پاک مرضی پوری ہو. آمین. جو خدا چاہتا ہے نا وہی ہو. اگر خدا نے کہہ دیا ہے کہ جنگ ہونی ہے تو پھر ہونی ہے, پھر اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. اس لیے ہم یہ ضرور کہیں گے کہ خداوند کی پاک مرضی پوری ہو, اور اقوام متحدہ کو خدا یہ فضل بخشے کہ وہ انٹری کریں اور آپسی محبت اور پیار میں ان زندگیوں کو رکھیں. آمین. میرے عزیزو, زمین جل گئی, درخت جل گئے. جب پہلا نرسنگا پھونکا گیا زمین جل گئی, درخت جل گئے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ساری گھاس جل گئی, ساری گھاس بھی جل گئی. یہ جزوی تباہی, یہ گنجائش اور مہلت کا اظہار ہے. یسوع مسیح نے بھی کہا کہ آخری وقتوں میں ایسا ہوگا, ایسا ہوگا. جو ابھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پہلا نرسنگا جب پھونکا گیا ہے, یسوع مسیح نے بھی اس کی پرونیفیکیشن کر دی ہے. یسوع مسیح نے بھی تشبیہاً طور پر بتایا, یسوع مسیح نے بھی اس بات کا اقرار کیا تھا کہ ایسا ہونا ہے. جب پہلا نرسنگا پھونکا جائے گا تو ایسا ہوگا. اور میرے عزیزو, ایسا ہوا کہ زمین جل گئی, درخت جل گئے, اور ساری ہری گھاس بھی جل گئی. ایک خدا کے عظیم خادم سویٹے کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ خون کے رنگ کی بارش, خون کے رنگ کی بارش 1901 میں جنوبی یورپ میں ہوئی. 1901 میں جنوبی یورپ میں خون کے رنگ کی بارش ہوئی تھی, جو صحرا کی سرخ ریت کی وجہ سے خون کے رنگ کی طرح لگی. 1/3 زمین کے جل جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے انسانی آبادی, اس سے سبزیاں, اس سے فصلیں, اس سے پھل, اس سے جڑی بوٹیاں, یہ سب جل گئیں. مگر 1/3 یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا کی سزا, اگر خدا چاہتا تو کیا وہ 1/3 زمین کو جلاتا یا 1/3 درختوں کو جلاتا؟ اس کا مطلب ہے کہ خدا نے صرف 1/3 حصے کو جلایا اور باقی تمام حصے کو چھوڑ دیا. آسمان پر سے خون ملے ہوئے اولے نازل ہوئے اور آگ بھی نازل ہوئی. آگ نازل ہوئی تو دیکھیے, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ساری کی ساری زمین جل جانی چاہیے تھی, لیکن خدا کا کلام یہ کہتا ہے 1/3 زمین جلی تھی. کتنی؟ 1/3 زمین جلی تھی, 1/3 درخت جلے تھے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ساری کی ساری کیوں نہیں جل گئی؟ ساری کی ساری کیوں زمین نہیں جلی؟ ایکچولی خدا یہاں پر بتانا اور سکھانا یہ چاہ رہا ہے کہ میں ابھی بھی تحمل کر کے
ठहरा हुआ हूं। मैं चाहता हूं कि जिंदगियां जो है वो अपने गुनाहों से निजात को हासिल करें। अगर मैं चाहूं तो सारी की सारी जमीन को जला सकता हूं, अगर मैं चाहूं तो तमाम दरख्तों को जला सकता हूं, लेकिन मैंने तुम्हें बताया है, सिखाया है कि मैंने सिर्फ 1/3 को जलाया है, ताकि आप उस 1/3 पर गौर करें, ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि मुझे इकरार की जरूरत है, मुझे इकरार की जरूरत है। मेरे अज़ीज़ों, आप ये सोच रहे होंगे कि जब पहला नरसिंगा फूंका जाएगा, ये तमाम डिस्ट्रक्शन जो है वो आसमान पर से नाजिल होगी, तो वो जिंदगियां कैसे बच जाएंगी जिन्होंने अपने गुनाहों का इकरार किया होगा। आमीन। इसीलिए तो खुदा ने सारी ज़मीन को नहीं जलाया, सारी ज़मीन को नहीं जलाया, क्योंकि उसे मालूम है, मालूम था, मालूम रहेगा कि ज़मीन पर मेरे लोग भी हैं। आमीन, मेरे लोग भी हैं। मेरे अज़ीज़ों, इसकी खूबसूरत एग्जाम्पल हमें मिलती है मिस्र की आफत को। मिस्र की आफत को हमने सीखा था। खुरूज की आधी किताब को मैंने इसी चर्च में आपको पढ़ाया था। 10 आफत जब नाजिल हुई थी, मालूम है खुदा का कलाम में हमने इन तमाम तर आफत को देखा था। और जब मिस्र पर आफत नाजिल हुई तो उनमें से 7वीं आफत क्या थी? 7वीं आफत ये थी कि आग मिले हुए औले जमीन पर गिरे और उनके साथ जोर की बिजली, गर्ज और बारिश भी थी। 7वीं जब आफत नाजिल हुई, जब खुदा के बंदा मूसा ने फरौन से कहा कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरे खुदा की इबादत करें, मेरे लोगों को जाने दे, तो खुदा का कलाम ये कहता है और फरौन का दिल सख्त हो गया और उसने कौम बनी इस्राइल को जाने ना दिया। और जब जाने ना दिया तो खुदा का कलाम ये कहता है कि खुदा ने आसमान पर से 7वीं आफत को मिस्र में भेज दिया। और वह 7वीं आफत क्या थी? वह 7वीं आफत आग मिले हुए औले जमीन पर गिरा दिया उसने। खरूज की किताब उसके नाम बाप की 23वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो यही कुछ हमें नजर आता है। तो इसके साथ क्या है, जब ये डिस्ट्रक्शन हुई तो इसका आउटपुट क्या हुआ? खुदा का कलाम ये कहता है कि सन और जौ की फसलें जो हैं वो तबाह हो गई। मिस्र के अंदर सन की फसल और जौ की फसल सारी की सारी तबाह हो गई। लेकिन जब पहला नरसिंगा फूंका गया तो सारी जमीन नहीं जली, 1/3 जमीन जली है। इट्स अ रेवलेशन, इसको समझिएगा। मिस्र में जब डिस्ट्रक्शन हुई, मिस्र के जब अंदर आफत आई, तो खुदा का कलाम यह कहता है कि सन और जौ की फसलों को नुकसान पहुंचा और वो खत्म हो गई। जब आज पिछले दिनों में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, अब मेरे दोस्त हैं एल्डर साहब, एल्डर इमैनुअल साहब, तो उन्होंने मुझे कहा भाई साहब जाना है, आज हमने चावलों की जो सी है फसल है उसको काटना है। तो मैंने कहा ओके ठीक है, वो मुझे गाड़ी पर ले गए, पहले नाश्ता करवाया, हमने नाश्ता किया। तो मैंने जब फसलों को देखा तो बारिश की वजह से वो गिरी पड़ी थी, बारिश की वजह से गिरी पड़ी थी। और एल्डर साहब इंतहाई मायूसी का शिकार थे। तो मैंने उनको कहा कि मैंने कहा एल्डर साहब आप परेशान ना हो, खुदा की कुदरत बड़ी कुदरत वाली है, खुदा की कुदरत बड़ी कुदरत वाली है। खुदा की कुदरत तो है लेकिन खुदा की कुदरत नहीं है, बल्कि वो बड़ी कुदरत वाली है। एक हम गीत भी गाते हैं, कुदरत वाला है वाला है। आमीन। तो मेरे अज़ीज़ों, उनकी फसलें गिरी पड़ी थी हैं। जब एक किसान की फसल गिर जाती है तो उसकी कमर टूट जाती है, क्योंकि उसने सारा कुछ उस फसल पर लगाया होता है। तो मैं और मेरे एक दोस्त थे, हमने मिलकर दुआ की, हमने ईमान के साथ उनको कहा कि एल्डर साहब डोंट बी वरीड, आप क्या चाहते हैं कि कितनी फसल आप काटें? तो उन्होंने कहा भाई साहब
ہوتا تو یہی ہے کہ 40 من جون سی ہے وہ ایک جون سی زمین ہے، ایک قلعہ ہے، اس میں سے نکل آتی ہے. تو میں نے کہا آپ ایمان رکھیے گا، خدا ایسا ہی کرے گا. اور خدا قدرت والا ہے، خدا قدرت والا ہے، خدا قدرت والا ہے. مصر کے اندر جب آگ نازل ہوئی اور خون ملے ہوئے اولے نازل ہوئے تو خدا کا کلام یہ کہتا ہے سن کی فصل اور جو کی فصل وہ ختم ہوگی، برباد ہوگی. لیکن جب یہاں پر نرسنگا پھونکا گیا تو 1/3 صرف زمین جلی ہے، 1/3 زمین کے اوپر جو درخت تھے وہ جلے ہیں. اور درخت جو ہیں وہ آب و ہوا کے لیے، سانس لینے کے لیے ہیں، سانس لینے کے لیے. ہم دن میں سانس لیتے ہیں تو وہ ہمارے ہمیں سانس آکسیجن دیتا ہے، ہمیں آکسیجن دیتا ہے. اور ان درختوں کی وجہ سے ہم سانس لیتے ہیں. اور اگر یہاں سارے درخت ختم ہو جائیں تو پھر سانس لینا انتہائی مشکل ہو جائے گا. لیکن خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ جب پہلا نرسنگا پھونکا گیا تو 1/3 زمین جل گئی، 1/3 درخت بھی جل گئے. آمین. اور میرے عزیزو اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آفت حقیقی اور اصلی تھی جو مصر میں آئی تھی، اور اس سے مصریوں کا جو جانی اور مالی نقصان ہوا وہ بھی حقیقی تھا. اور ایک دوسری آفت میں مصر کے دریاؤں کا پانی خون بن گیا، دریاؤں کا پانی خون بن گیا اور مصریوں کے پینے کے لیے پانی نہ رہا. یعنی کہ سارے کا سارا پانی جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ خون بن گیا. اور ان کے لیے پانی پینے کو کچھ بھی نہیں تھا. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب نرسنگا پھونکا گیا ہے تو زمین 1/3 زمین جلی ہے، لیکن باقی جو ہے زمین ابھی زندہ ہے. اور زمین ہمیں کیا دیتی ہے؟ زمین سے کیا ملتا ہے؟ پانی ملتا ہے. زمین سے کیا ملتا ہے؟ پانی ملتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مصر میں تو پانی ختم ہو گیا، لیکن جب پہلا نرسنگا پھونکا جائے گا اس وقت 1/3 پانی تو ختم ہو جائے گا، لیکن باقی پانی ایمانداروں کے لیے وہ بچا رہے گا. آمین. جس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جشن کے علاقے میں خروج کی کتاب اس کے نام باب اور اس کی 26ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ مصریوں کے لیے یہ سب کچھ ہوا، لیکن جشن کے علاقے میں کون تھے؟ قوم بنی اسرائیل لوگ تھے. قوم بنی اسرائیل کی نہ تو فصلیں جلی اور نہ کوئی نقصان ہوا اور نہ ان کو پانی کی کوئی قلت ہوئی. خدا یہی مجھے اور آپ کو بتانا اور سکھانا چاہتا ہے کہ جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں، خدا پر یقین رکھتے ہیں، خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، خدا پر اعتقاد رکھتے ہیں، چاہے جتنی مرضی ڈسٹرکشن کیوں نہ آ جائے، خدا ان کے لیے زمین میں سے پانی نکالے گا اور درخت جو ہیں ان کو آکسیجن بھی دیں گے اور ان کی زندگی ہری بھری قائم اور دائم رہے گی. لیکن اگر وہ زندگیاں جو خدا سے محبت اور پیار اور خدا اقرار نہیں کرتی، جب پہلا نرسنگا پھونکا جائے گا تو یہ تمام چیزیں ان کا شکار ہو جائیں گی، یہ تمام چیزیں ان زندگیوں کا شکار کریں گی. اس لیے خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ پہلا نرسنگا پھونکا جائے you have to be ready. آپ تیار ہو جائے گا. جس طرح خدا نے قوم بنی اسرائیل کو جشن کے علاقے میں رکھا، علیحدہ کر کے رکھا اور انہیں وہ تمام فیسلٹیز مہیا کی. جب پہلا نرسنگا پھونکا جائے تو آپ اس 1/3 میں نہ بلکہ علیحدہ لوگوں میں آ جائیں تاکہ زمین میں سے آپ کو پانی بھی مل سکے اور درختوں میں سے آپ کو آکسیجن بھی مل سکے اور آپ زندہ رہ سکیں اور خدا کے نام کو عزت و جلال مل سکے. آمین. خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے. آئیں سب اپنی آنکھوں کو بند کیجیے گا، اپنے سروں کو جھکائیے گا اور ہم دعا کریں گے. ہیلیلویا، ہیلیلویا، ہیلیلویا. We glory to God. ہیلیلویا، ہیلیلویا. سب دعا کریں، سب دعا کیجیے گا.
بہن شمائلہ آئیں گی اور وہ اس کلام کے لیے دعا کریں گی اور خدا سے کہیں گی کہ خدا اس سے پہلے کہ پہلا نرسنگا پھونکا جائے، اس سے پہلے کہ خدا ان 7 فرشتوں میں سے پہلا نرسنگا پھونکا جائے، اس سے پہلے کہ وہ پہلا فرشتہ آگے بڑھے اور اس کو اپنے منہ میں لے، اس کو اپنے منہ میں لے اور بجھانے کے لیے تیار ہو جائے، اور وہ بجھانا شروع کر دے اور آسمان میں سے آگ نازل ہو اور اولے نازل ہونا شروع ہو جائیں، اس سے پہلے خداوند ہمیں بچا لے، ہمیں محفوظ رکھ لے، ہمیں محفوظ رکھ لے، ہمیں محفوظ رکھ لے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا، we glory to God، we glory to God، ہیلیلویا۔ سب دعا کیجئے گا، سب دعا کیجئے گا اور خدا سے کہیے گا کہ اے خدا ہمیں اس 1/3 میں شامل نہ کرنا، خدا اے خدا ہمیں بچا لینا خدا، تاکہ خدا ہم زمین میں سے پانی کو بھی حاصل کریں اور خدا ہم درختوں میں سے آکسیجن کو بھی مہیا کریں۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ ہم سب دعا کریں۔ ہیلیلویا۔ اے قدوس یہو مہربان پاک خدا، ابدیت کے باپ، سلامتی کے شہزادے، تہ دل سے تیری شکر گزار ہیں یہ سناسی اس گھڑی، اس موقع اور لمحات کے لیے جو تیرے ہم سبوں کی زندگی میں رکھا ہے خدا باپ، بخشا ہے، تیرا شکر کرتی ہوں۔ ہم ان سے چتنا تھے جو آج کے دن دیکھ نہ سکے، پھر بھی تیرا پیار، تیری محبت، تیری شفقت ہے جو تو ہم سب کو کرتا ہے خدا باپ، تیرا شکر کرتی ہوں۔ تیرے ساز پاک دین کے لیے تیرا شکر کرتی ہوں کہ تو نے ہمیں پاک سبت کو پاک ماننے کا فضل بخشا، اپنے گھر میں جمع ہونے کا فضل بخشا، دنیا کی بھیڑ سے، دنیا کی لذتوں سے، دنیا کی مصروفیات سے نکالا اور اپنے گھر میں جمع ہونے کا فضل بخشا ہے خدا باپ، تیرا شکر کرتے ہیں۔ تو قدوس خدا ہے، تو زندہ خدا ہے، تو جلالی خدا ہے، تیرا شکر کرتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ خدا باپ پہلا نرسنگا پھونکا جائے، ہم نہ کہ اس 1/3 حصے میں ہوں بلکہ جو 3 حصے رہ جائیں ہم ان میں ہو، تاکہ ہمارا شمار ہو۔ ہیلیلویا۔ یسوع کے نام سے ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، تو ہمیں اپنی آمد کے لیے تیار بیدار کر، تیاری کی روح بخش دے، بیداری کی روح بخش دے یسوع ناصری۔ ہماری ساری سستیوں کو، کاہلیاں کو، من مرضیاں کو خدا باپ تو ہماری زندگی سے ڈیلیٹ کر دے یسوع کے نام سے، تاکہ تیرا نام عزت اور جلال پائے ہماری زندگیوں سے۔ تیری مرضی جس طرح آسمان پر پوری ہوتی ہے ہماری زندگیوں میں پوری ہو، ہمارے گھرانوں میں پوری ہو، ہمارا لیونگ سٹائل خدا باپ تیری مرضی کے مطابق ہو جائے۔ خدا باپ تو جلد آنے والا ہے، تیرے سامنے شرمندہ نہ پائے بلکہ تیری بادشاہی کے وارث ہو سکے خدا باپ۔ تو ہمیں اپنی آمد کے لیے تیار کر، عبادت کے اگلا حصہ کو بھی خدا باپ تیرے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں، تیرے بندہ کو خدا باپ پھر سے تیرے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں، جن کے وسیلے سے ہم تیری آواز کو سنتے ہیں خدا باپ۔ اپنے بندہ کو اور گہریے میں لیے چل، بیت کی باتیں بتا خدا باپ، مکاشفات بتا تاکہ باپ ہم تک پہنچا سکیں یسوع ناصری۔ تیرا شکر، تیری تعریف ہو، یسوع نام سے مانگتی اور پا لیتی ہوں، آمین، آمین، ہیلیلویا۔